only on Yashwa TV. खुदाम यूसुफ मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट पास्टर कामरान सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ, आज नए गेस्ट के साथ और कलाम के नए सेशन के साथ। और हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा कि खुदाम ने हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम कलाम की उम्मीद और गहरी बातों को सीखें। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदा की खिदमत वो जवानी के याम से कर रहे हैं और खुदा उन्हें बड़े ही भरपूर तरीके के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी मुयस्सर खिदमत है उनकी। और एक खुदा उनको सूरमा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है उनकी खिदमत के लिए। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम पास्टर नईम लाल है और फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से उनका ताल्लुक़ है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और वेट किए बगैर हम आज के गेस्ट को वेलकम करेंगे। भाई साहब, वेलकम टू द शो। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आप यहाँ पर आज अपने टाइम दिया और हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि इस वक्त और मौका के लिए। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है यशवा टेलीविज़न के लिए, जनाब पादरी कामरान सैमुअल के लिए, सारी टीम के लिए कि आपने यहाँ मौका दिया। मैं आपके लिए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा इस चैनल को बहुत ज़्यादा बरकत दे और ये चैनल जो है वो खूब बड़े, तरक्की पाए और बहुतों के लिए जो है वो बरकत का सबब बने। मेरा नाम पास्टर नईम लाल है और मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च पहाड़गंज से है और गुज़रे कई सालों से खुदाम की खिदमत में हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा संडे स्कूल, फिर उसके बाद यूथ और फिर खुदा खिदमत में लेकर आया। मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और फिर सबसे बढ़कर भाई साहब ये कि मेरी दादी, मेरे वालिद साहब चर्च के एल्डर हैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, और उसके बाद खुदा ने जो जीवन साथी दिया वो खिदमत में भरपूर मेरा साथ दे रही हैं। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो तबला बजाता है चर्च में, बेटी संडे स्कूल की टीचर है और खुदा की बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है कि ख़ानदान जो है वो मिलकर खिदमत कर रहा है मेरा। प्रेज़ गॉड। और भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है खुदाम की ज़िंदगियों के अंदर, जब उनकी फैमिली मिलकर खिदमत करते हैं और फैमिली मिलकर खुदाम के नाम की ताज़ीम करते हैं। बिल्कुल, इंसान जब आपका घराना आपके साथ है तो फिर आप और मजबूत हो जाते हैं, आप ताकतवर हो जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि खिदमत के अंदर हमारा घराना जो है वो हमारा एक पासबान का जो है वो मावन हो, ताकि मिलकर सब रूहों को जीते और खुदा के नाम को जलाल मिले। एग्जैक्टली भाई साहब। और ख़ानदान का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यूनिटी के बगैर कुछ नहीं है। और मैं आपकी बात के साथ इत्तफ़ाक़ करूँगा। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप भी खिदमत में हैं या आप आम तौर पर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपका ख़ानदान आपके साथ यूनाइट नहीं है तो आप ज़िंदगी की कोई जंग जीत नहीं सकते। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं और अबूर हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने ख़ानदान के साथ यूनिटी के साथ मिलकर चलना होगा ताकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपके और आपके ख़ानदान की ज़िंदगियों से जलाल पाए। सो भाई साहब, हम आज के टॉपिक तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो कफ़ारे का टॉपिक है। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कफ़ारे का मतलब क्या है? रोमियो उसके 3 बाब की 25वीं आयत में आपके लिए तिलावत करूँगा, जहाँ लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। भाई साहब, जैसे अभी आपने कहा कि कफ़ारे के बारे में या उसके मानी मफ़हूम, बाइबल मुक़द्दस के अंदर तो बेशुमार ऐसे मज़ामीन हैं जिनके बारे में हमें जानना, हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इल्मुल खुदा है, इल्मुल मसीह है, इल्मुल रूहुल कुद्स है, इल्मुल इंसान है, इल्मुल गुनाह है, इल्मुल नजात है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इल्मुल कफ़ारा, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, सीखना। और जब बुनियादी तौर पर कफ़ारे की मानी पर हम गौर करते हैं तो इसका मतलब है ढांकना, फ़िदिया देना। और कदीम अंग्रेज़ी के अंदर जो कफ़ारे का मतलब बयान किया गया है वो है मिला देना, सुलह करना और राज़ी करना। यूनानी ज़ुबान में इसके लिए जो इस्तेमाल किया गया लफ्ज़, उसका जो मानी बनता है, सिर्फ मैं उस मानी को आपके लिए रखना चाहता हूँ, वो है माफ़ करना, ढांपना। एग्जैक्टली। सो ये बहुत ही
دیکھیں کہ آج ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم گیت بھی گا رہے ہوتے ہیں کفارے کے، بالکل، اور ہم صلیبی گیت بھی گاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا، باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا، مگر ہمیں آج تک اس کے بنیادی معنی نہیں پتہ۔ سو میرے عزیزوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو اپنے بیٹے کے لہو سے ڈھانپ دیا ہے تاکہ ہمارے گناہ چھپ جائیں اور اس کے بیٹے کا لہو نظر آئے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سو بھائی صاحب، میں دوسرے سوال کی طرف بڑھوں گا کہ عہد عتیق میں کفارے کے بارے میں بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، گناہ کا جو آغاز ہے وہ شیطان سے ہوا، لیکن دنیا میں جو گناہ کا آغاز ہے وہ آدم اور حوا سے ہوا، اور پیدائش 3 باب کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو نافرمانی کی تو وہیں سے جو ہے وہ خدا نے ان کے لیے کفارے کا انتظام کیا، اور اس گناہ کے آ جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکم عدولی ہوئی، خدا انسان کے ساتھ کے درمیان جو میل ملاپ تھا وہ ختم ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، جدائی آ گئی، دوری پیدا ہو گئی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ عہد عتیق کے اندر جو کفارہ ہے یا جو قربانی ہے وہ کئی طرح سے ادا کی جاتی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم اعبار 16 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو سردار کہن تو سال بہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی دیتا تاکہ لوگوں کے لیے معافی ہو، لوگوں کے لیے نجات کا انتظام ہو، لیکن کلام خدا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے۔ اور بھی کئی قربانیاں تھیں جن کی ادائیگی ہوتی تھی، جیسے سوکھنی قربانی ہے، نظر کی قربانی، سلامتی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، لیکن عہد عتیق کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے معیار تک جو ہے وہ پوری نہیں اترتی، ہمیں دکھائی دیتی۔ ایگزیکٹلی، تو مطلب جو قربانیاں عہد عتیق میں گزرانی جا رہی تھیں، بے شک وہ وقتی طور پہ لوگوں کے گناہ تو معاف کر رہی تھی، مگر وہ خدا جیسی قربانی چاہتا تھا ویسی قربانی نہیں تھی۔ بالکل بالکل۔ سو لوگ عہد عتیق سے بھائی صاحب قربانیاں کرتے آئے، چڑھاوے چڑھاتے آئے، ہم دیکھتے ہیں کاہن بھی قوم کی قربانی چڑھا رہا ہے، مگر خدا ان قربانیوں سے، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کیا کلام میں لکھا ہے کہ کیا بھینس میرے نہیں ہے، بھیڑ میری نہیں ہے، جنگل کے سارے جانور میرے نہیں، کیا میں بیلوں کا سانڈوں کا خون مجھے چاہیے؟ تو ہم اس بات کی بائبل وضاحت کرتی ہے کہ کفارہ جو ہے وہ خدا کسی اور طرح سے کفارہ چاہتا تھا۔ بالکل بالکل، ہاں۔ اب بھائی صاحب، جب ہم پیدائش 3 باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ تو کفارہ جو ہے وہ ہم وہیں سے دیکھتے ہیں عہد عتیق میں، کہ وہیں سے خدا جو ہے وہ ان کے لیے کفارے کا بہتر انتظام کرتا ہے۔ انجیر کے پتوں کی لنگیاں سی کر پہنی، لیکن خدا نے وہاں پر ان کے لیے برے کا انتظام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ عہد جدید کے اندر وہ برا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم یوحنا پہلے باب کی 29ویں آیت کو پڑھتے تو وہاں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یوحنا وہاں پر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے بھائی صاحب کہ عہد جدید کے اندر جو کفارہ ہے دنیا کے لیے وہ مسیح یسوع ہے۔ ایگزیکٹلی، سو یہ کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم ساری قربانیوں سے آزاد ہو جائیں، بالکل، اور خدا ہمارے لیے ابدی کفارہ دے دے، اور اس ابدی کفارے کے وسیلے سے انسان خدا کی بادشاہی کے وارث بنے۔ اور پھر یہ کہہ لیں بھائی صاحب کہ بائبل اس چیز کو ہم پر ظاہر کر دیتی ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنے بھی کفارے ہوئے اور جو کاہن گزرانتے تھے اور جو لوگ گزرانتے تھے وہ کسی طرح بھی خدا کی مینٹیلٹی کے مطابق نہیں تھے۔ ہم خدا کو بے شک اس کفارے کے مطابق ہم آگے تو بڑھتے تھے، مگر خدا اس کفارے سے خوش نہیں تھا، تو اسی لیے پھر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کا کفارہ دیا تاکہ ایک ہی دفعہ دائمی قربانی ہو جائے اور پوری دنیا آزاد ہو جائے۔ بالکل، میں پائے صاحب ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی بات کو رکھتے ہوئے کہ واقعی مسیح یسوع ہی اصلی کفارہ ہے دنیا کے لیے، کیونکہ جب ہم عبرانیوں 10ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کے اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ قربانیاں جو پرانے عہد کے اندر گزرانی جاتی تھی وہ وقتی تھی، لیکن مسیح کی قربانی نے
ہمیں جو ہے وہ کامل بنا دیا. Praise God. یعنی جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا وہ رشتہ پھر سے مسیح یسوع کی بدولت جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. تو یہ سمجھ لے کہ جب ہم مسیح کی قربانی میں آ جاتے ہیں تو ہم کامل ہو جاتے ہیں، اور عہد جدید کی جو قربانی ہے وہی ہمیں کامل کرتی ہے، عہد عتیق کی قربانی ہمیں کامل نہیں کرتی. سو یہ بھائی صاحب بڑا ہی بہترین آج ہمارے لیے سیکھنے کا عمل ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے کفارے میں ہیں سو میرے عزیزو ہم کامل ہو جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا درمیانی بن گیا تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بنے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ تک نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھیں کہ یسوع ہی وہ راستہ ہے اور وہ دروازہ ہے جس کے وسیلے سے باپ تک پہنچتا. بالکل بھائی صاحب، میں ایک آیت اور آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ عبرانیوں 10ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے دنیا کا نجات دہندہ بن کے آیا. ہم یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں بھی پڑھتے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو مسیح یسوع جو ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا، دنیا کے لیے کفارہ بن کے آیا. اب کوئی اور قربانی جو ہے وہ باقی نہیں. صرف میں نے اور آپ نے اب یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام پر ایمان لانا ہے، اس کفارے کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں، تاکہ لوگ شفا پائیں، لوگ ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے بنیں. پریز گاڈ. اور یوحنا کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری محنتیں اور مشقتیں اٹھا لیں تاکہ ہم آزاد ہوں، اور وہ ہماری خاطر مارا کوٹا گیا اور تاکہ ہم رہائی پائیں اور ہم آزادی کی زندگی گزاریں. اور خدا نے ایک ہی بار دائمی قربانی گزران کر ہمیں مکمل طور سے آزاد کر دیا ہے. آج ہمیں مسیح کے کفارے میں آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسیح کے کفارے میں نہیں تو یاد رکھیں کہ آج بھی ہم اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں کلوری کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. سو بھائی صاحب اگر جب تک ہم مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم گناہ کی زد کے اندر ہیں، گناہ، اور پھر ہم ہمیشہ کی زندگی سے بھی دور ہیں. یعنی آگ اور گندک کی جھیل ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے جو مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے. ایگزیکٹلی بھائی صاحب. سو میرے عزیزوں آج ہمیں مسیح کے کفارے میں رہنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب میں ایک آخری سوال کی طرف بڑھوں گا، کفارے کے پیغام کیا ہے؟ بھائی صاحب کفارے کا پیغام یہ کہ جب ہم یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے تو وہاں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آج کفارے کا پیغام ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ گناہ میں، بدی میں اور کئی ایسی برائیوں میں وقت گزارے ہیں، کفارے کا پیغام یہ ہے کہ نجات کے دروازے جو ہیں وہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. خداوند کو پکار ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، خدا کے ساتھ میل ملاپ کریں، اس کے ساتھ صلح کرنے والے بنیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. ایگزیکٹلی. اور میرے عزیزوں یہی بات ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کر لیتے ہیں سو خداوند یسوع مسیح ہمیں نہ صرف کامل کرتا ہے بلکہ ہمارے لیے نجات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، بادشاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ باپ ہمیں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے جس کے وسیلے سے ہم خریدے گئے ہیں. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے کیونکہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کا کفارہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے. اب ہم غلامی کے نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، اور بے شک ہمیں غلامی کا نہیں بلکہ آزادی کا روح ملا ہے. آمین. بھائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں دلیری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے لیے کفارہ دے دیا گیا ہے، مگر اگر ہم آج بھی گناہ کی زد میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، یاد رکھیں کہ پھر ہم کفارے میں نہیں ہیں، پھر ہم گناہ میں اپنی زندگی گزاریں. اگر آپ مسیح کے کفارے کو قبول کریں گے تو وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں آئے گا بلکہ آپ کے لیے نجات کے دروازے بھی کھولے. آمین آمین. بھائی صاحب ہم پروگرام کے آخر کے اندر ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں کام کرے اور خداوند کا نام عزت و جلال پائیں. میں چاہوں گا کہ ہم مل کر دعا کریں. اگر آپ بیمار ہیں یا کسی بھی قسم کا مرض ہے، آئیے
اپنے بدنوں پر بیماریوں پر ہاتھ رکھے تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں سے جلال پائے اور یسوع مسیح آپ کی زندگی میں معجزہ کرے۔ بھائی صاحب دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے بڑھ کر آپ کا شکر ادا کرتے اس موقع کے لیے، اس وقت، اس گھڑی کے لیے جو ہم سب کی زندگی میں دیا ہے، اس پہر کے لیے، اس وقت کے لیے دل کی گہرائی سے بڑھ کر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو کلام آج پڑھا سنا گیا وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اور خدا ہم اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دعایا حالت میں ہیں، بیماری میں ہیں، خداوند جب تیرے خادم متفق ہو کر ان بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ تو زندہ خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو وہ قدرت والا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا، مردوں کو زندہ کرتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ کوئی بیماری جو ہے وہ تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس وقت جتنے لوگ ایمان کے ساتھ خداوند تیرے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیماریوں کے ساتھ، خداوند ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو اور ساری پریشانی، ساری بیماری تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ تیرے خون میں شفا پائی جاتی ہے، تیرے خون سے، تیرے کفارے سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اے خداوند آج ہر ایک زندگی اے باپ اس بات کا اقرار کرے، تیرے قریب آئے، تیری قربت میں، تیری پناہ، تیری سلامتی میں تجھ میں شفا پائے اور تیرے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال مل جائے۔ بہت زیادہ ہر ایک کو برکت بخشنا مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین 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 آمین۔ سو میرے ویورز، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کلام کی گہری اور عمیق باتوں کے لیے، اور ہم نے کفارے کے بارے میں سیکھا۔ یاد رکھے کہ آج ہمیں دیکھنا ہے کیا میں اور آپ مسیح کے کفارے میں ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا میں اور آپ مسیح کے کفارے میں ہیں؟ ہمیں آج اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے، ہمیں آج اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، کیا میں مسیح کے کفارے میں ہوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی جنگ و جدل کے اندر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آج ہمیں اس بات کو واضح اپنی زندگی میں اتارنا ہے، کیا میں اور آپ نجات یافتہ ہیں؟ کیا میں اور آپ مسیح کے کفارے میں ہیں؟ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان اینڈ گاڈ بلیس یشوا ٹی وی۔ آمین۔